Bismillahirrahmanirrahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. उन्स बिल्लाह के मानी हमने बयान किया है कि उन्स खौफ और शौक़ मोहब्बत के आसार हैं, ताहम ये मुख्तलिफ आसार हैं और मुहिब पर इनका वक़ू इसकी नज़र और गलबा कैफियत के बाइस मुख्तलिफ हुआ करता है। बाज़ औक़ात मुहिब हिजाब हाय गैब से मुंतहाए जमाल के ज़ुहूर का मुतमन्नी होता है और अपने आप को कोहना जलाल पर मुत्तला होने से आजिज़ समझता है। इस वक्त दिल तलब मशगूल होता है और कल्ब में कुछ पाने की एक ऐसी कैफियत पैदा होती है जिसे शौक़ कहते हैं, और बाज़ औक़ात मुहिब पर क़ुर्बत की खुशी गालिब होती है और दिल पर इस क़ुर्बत से जमाल व जलाल की जो कैफियत मकशूफ़ होती हैं इनमें मशगूल होता है। इन्हीं कैफियत से लज़्ज़त हासिल करता है। जो चीज़ अब तक हासिल नहीं हुई इसकी तरफ इल्तिफ़ात नहीं करता। इस सुरूर को उन्स कहते हैं। बाज़ औक़ात मुहिब की नज़र महबूब की सिफ़ात, इज़्ज़त, इस्तग़ना और बेनियाज़ी पर होती है और ये ख़याल भी दामनगीर होता है कि क़ुर्बत ज़ाइल हो सकती है और बुअद वाक़े हो सकता है। इस ख़याल से दिल को तकलीफ़ होती है। इस कैफियत को शौक़ कहते हैं। ये तमाम अहवाल मुलाहिज़ात के ताबे हैं और ये मुलाहिज़ात इन असबाब के ताबे हैं जो इन मुलाहिज़ात के मुक्तज़ी हैं, और ये असबाब बेशुमार हैं। खुलासा कलाम ये है कि मुतालिया जमाल से क़ल्ब के खुश होने का नाम उन्स है। जब ये सुरूर गालिब होता है और जो चीज़ गायब होती है इसका ख़याल नहीं रहता और न दिल पर बुअद या सलब का कोई खौफ गुज़रता है, इस वक्त ये सुरूर निहायत लज़्ज़त और उल्फत बख्शता है। एक बुज़ुर्ग से सवाल किया गया कि क्या तुम मुश्ताक हो? फरमाया, शौक़ तो इन चीज़ों का होता है जो निगाहों से ओझल हों, और जब किसी के लिए गायब हाजिर हो तो फिर वो किस चीज़ का मुश्ताक होगा। इससे साबित हुआ कि वो बुज़ुर्ग इन चीज़ों को पाकर इस कदर खुश थे और इस खुशी में इस कदर मदहोश थे कि जो चीज़ें उन्हें हासिल न थीं इनकी तरफ भी इल्तिफ़ात न था। जिस शख्स पर उन्स की हालत गालिब होती है वो सिर्फ तन्हाई और जिस शख्स पर उन्स की हालत गायब होती है वो सिर्फ तन्हाई और खलवत का मुश्ताक होता है। जैसा कि हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, वो इस वक्त पहाड़ से उतर कर आए थे। उन्होंने जवाब में फ़रमाया कि मैं उन्स बिल्लाह की तरफ से आया हूँ। उन्स की हालत रखने वाले तन्हाई इसलिए चाहते हैं कि उन्हें गैर अल्लाह से वहशत होती है, बल्कि हर उस चीज़ से तवहुश होता है जो खलवत की माने हो। रिवायत है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई तो कुछ अरसे तक आपकी ये कैफियत रही कि अगर कानों में कोई बशरी आवाज़ पड़ जाती तो बेहोश हो जाते, इसलिए कि मोहब्बत की वजह से महबूब का कलाम इस कदर लजीज और शीरीं मालूम होता है कि दूसरे कलाम की लज्जत और हलावत बाकी नहीं रहती। इसलिए बाज़ हुक्मा अपनी दुआ में कहा करते थे, ऐ वो ज़ात जिसने मुझे अपने ज़िक्र से उन्स बख्शा और जिसने मुझे अपनी मखलूक से मुतवहिश किया। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, मेरा मुश्ताक बन, मुझसे मानूस हो जा और मेरे गैर से वहशत कर। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आपने ये मर्तबा कैसे हासिल किया। फरमाया, गैर ज़रूरी उमूर तर्क करके और खुदाए लम यज़िल से मानूस होकर। अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरा गुज़र एक राहिब के पास से हुआ। मैंने उससे कहा, ए राहिब, तुझे तन्हाई बहुत ज़्यादा पसंद है? राहिब ने जवाब दिया, अगर तू भी तन्हाई का मज़ा चख ले तो अपने आप से भी मुतवहिश हो जाए। तन्हाई असल इबादत है। मैंने पूछा, ए राहिब, तन्हाई में तुझे कम से कम क्या फ़ायदा महसूस होता है? राहिब ने कहा, तन्हाई में कम से कम फ़ायदा ये है कि मैं लोगों की खुशामद और इनके शर
سے محفوظ رہتا ہوں۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ بندہ انس باللہ کی حالت کب پاتا ہے؟ اس نے جواب دیا جب محبت خالص ہو اور معاملہ صاف ہو۔ میں نے پوچھا محبت کب خالص ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا جب تمام افکار کا مرکز اللہ کی اطاعت بن جائے۔ بعض حکماء کا قول ہے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ کیسے تیرا عوض چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ تجھ سے اعراض کر کے تیرے غیر سے مانوس ہوتے ہیں۔ انس کی علامت، انس کی مخصوص علامت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے، اٹھنے بیٹھنے میں دل تنگی محسوس کرے اور ان سے پریشان ہو، ذکر الہی کی حلاوت کا متلاشی اور یاد الہی کی لذت کا حریص ہو۔ اس صورت میں اگر وہ لوگوں سے ملے جلے گا بھی تو ایسا ہوگا جیسے کوئی جماعت میں تنہا ہو، تنہائی میں لوگوں کے ساتھ ہو، وطن میں مسافر ہو اور سفر میں مقیم ہو، غائب ہونے کی حالت میں موجود ہو اور موجود ہوتے ہوئے غائب ہو، یعنی جسم کے ساتھ لوگوں میں ہے، محو گفتگو ہے لیکن دل اللہ کی یاد میں مستغرق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر حقائق امور ہجوم کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو یقین کی دولت سے مالا مال ہیں۔ مالداروں نے جس امر کو دشوار تصور کیا اسے ان لوگوں نے سہل سمجھا۔ یہ لوگ اس ذات سے مانوس ہوئے جس سے جہلا وحشت کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں صرف جسموں کے ساتھ ہیں، ان کی روحیں ملائے اعلیٰ میں معلق ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کے خلیفہ اور اس کے دین کی دعوت دینے والے ہیں۔ یہ ہیں انس کے معنی، اس کی علامت اور اس کے شواہد۔ بعض متکلمین انس، شوق اور محبت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اللہ کے لیے انس، شوق اور محبت ثابت کرنا تشبہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ لوگ دراصل اس جہل میں مبتلا ہیں کہ بصائر کا ادراک بصیرت کے ادراک سے زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ ان منکرین میں سر فہرست احمد ابن غالب ہیں جو غلام خلیل کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہ شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو الحسن نوری کے شوق، محبت اور عشق کا انکار کیا کرتا تھا۔ اسی قسم کے بعض سر پھرے لوگوں نے مقام رضا کا بھی انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ صبر کے علاوہ کوئی مقام نہیں ہے، رضا کا تصور نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ یہ ایک ناقص خیال ہے اور کسی ایسے ہی شخص کا ہو سکتا ہے جو مقامات دین پر مطلع نہیں ہے اور صرف ظاہری خول کو دین سمجھے ہوئے ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ظاہری چھلکا سب کچھ ہے۔ یہ لوگ محسوسات کے اسیر ہیں اور محسوسات دین کے نقطہ نظر سے صرف چھلکے ہیں۔ مغز ان چھلکوں کے بعد ہے۔ جو شخص اخروٹ کو محض چھلکا تصور کرتا ہے اس کے نزدیک اخروٹ کی حیثیت ایک لکڑی سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سے یہ کہے کہ اس سے تیل نکلتا ہے تو یہ انکشاف اس کے نزدیک حیرت انگیز ہے۔ یہ شخص معذور ہے اگرچہ اس کا عذر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شاعر کے بقول الانس باللہ لا یحویہ بطال ولیس یدرکہ بالحول محتال والانسون رجال کلہم نجب وکلہم صفوۃ اللہ عمال۔ انس باللہ اہل باطل کے شایان نشان نہیں ہے اور نہ کوئی ہیلا گر طاقت کے بل پر انس حاصل کر سکتا ہے۔ انس والے تمام کے تمام لوگ شریف ہیں اور تمام کے تمام اہل صدق و صفا ہیں۔ غلبہ انس کے نتیجے میں ہونے والا انبساط اور ادلال۔ جب انس دائمی ہو جاتا ہے اور غلبہ و استحکام حاصل کر لیتا ہے اور اسے شوق مضطرب نہیں کرتا اور نہ تغیر و حجاب کا خوف اس کا مزہ خراب کرتا ہے تو اس وقت قول و فعل اور اللہ کے ساتھ مناجات میں ایک طرح کا انبساط اور کشادگی پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ انبساط اس لیے برا لگتا ہے کہ اس میں جرأت پائی جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ صاحب انبساط کے نزدیک اللہ تعالی کی ہیبت کم ہے، لیکن جو شخص مقام انس میں مقیم ہوتا ہے اس کی یہ جرأت برداشت کر لی جاتی ہے، اور جو شخص
اس مقام پر نہیں ہوتا، وہ محض اہل انس کی تقلید میں ایسا کرتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال میں برق اسود کی مناجات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے قحط کا عذاب دور کرانے کے لیے برق اسود سے دعا کی درخواست کریں۔ بنی اسرائیل تقریباً 7 سال سے اس قحط میں گرفتار تھے۔ اس حکم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 نفوس کا ایک کارواں لے کر جنگل میں پہنچے تھے اور باری تعالیٰ سے باران رحمت کی دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، اے موسیٰ، میں ان لوگوں کی دعا کیسے قبول کروں گا؟ گناہوں کی تاریکی انہیں گھیرے ہوئے ہے، ان کے دل سیاہ باطن خبیث ہیں، وہ مجھ سے بے یقینی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ میری پکڑ سے محفوظ ہیں۔ جاؤ میرے ایک بندے کے پاس جاؤ، اس کا نام برق ہے، اس سے نکلنے کے لیے کہو، تب میں دعا قبول کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا، کسی کو اس کے حال کی خبر نہ تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی رستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک سیاہ روح غلام نظر آیا، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان سجدوں کے اثر سے مٹی لگی ہوئی تھی اور اس نے ایک چادر گلے میں باندھ رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور الہی کے ذریعے معلوم کر لیا کہ یہ شخص برق اسود ہے۔ آپ نے اسے سلام کیا اور اس سے اس کا نام دریافت کیا۔ اس نے کہا، میرا نام برق ہے۔ آپ نے فرمایا، تو ایک مدت سے ہمارا مطلوب بنا ہوا ہے، ہمارے ساتھ چل، اب بارش کی دعا کر۔ چنانچہ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گیا اور اس نے یہ دعا کی، اے اللہ، نہ تیرا یہ کام ہے اور نہ یہ تیرا حلم ہے، تجھے کیا ہوا کہ تو نے اپنے چشمے خشک کر دیے ہیں، یا ہواؤں نے تیری اطاعت سے انکار کر دیا ہے، یا تیرے پاس جو ذخیرہ آب ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یا گناہگاروں پر تیرا غضب شدید ہو گیا ہے۔ کیا تو گناہگاروں کی تخلیق سے پہلے غفار نہیں تھا؟ کیا تو نے رحمت پیدا نہیں کی اور شفقت کا حکم نہیں دیا؟ کیا تو ہمیں دکھلانا چاہتا ہے کہ تجھ تک کسی کی رسائی نہیں ہے، یا تجھے مخلوق کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہے اور اس خوف سے جلد از جلد سزا دینا چاہتا ہے؟ غرض وہ شخص اسی طرح کی باتیں کہتا رہا یہاں تک کہ بارش برسنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے صرف آدھے دن میں اس قدر گھاس پیدا کر دی کہ لوگوں کے گھٹنے چھونے لگی۔ برق اس دعا کے بعد واپس چلا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے میرا جھگڑا اور میرے ساتھ اس کا انصاف پسند آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ برق مجھ سے دن میں 3 مرتبہ ہنسی مذاق کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بصرے میں چند جھونپڑے جل کر راکھ ہو گئے، صرف ایک جھونپڑا باقی رہ گیا جو ان جلے ہوئے جھونپڑوں کے درمیان واقع تھا۔ ان دنوں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرے کے حکمران تھے۔ آپ کو اس واقعے کی خبر گئی۔ آپ نے اس جھونپڑے کے مالک کو بلا کر پوچھا کہ تیرا جھونپڑا کیوں نہیں جلا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ قسم دی تھی کہ وہ میرا جھونپڑا نہ جلائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا کرتے تھے، یکون فی امتی قوم شأثة رؤوسهم دنسة ثيابهم لو اقسموا علی اللہ لأبرهم۔ یہ ابن اب الدنیا کی حدیث ہے۔ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے بال الجھے ہوئے اور لباس میلا ہوگا، اگر وہ لوگ اللہ کو قسم دیں گے تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ بصرے میں آگ لگ گئی۔ ابو عبیدہ خواص آئے اور آگ پر چلنے لگے۔ بصرے کے امیر نے ان سے کہا کہ آپ آگ سے دور رہیں، کہیں آگ آپ کو جلا نہ ڈالے۔ ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو قسم دی ہے مجھے کہ آگ جلانے نہ پائے۔ امیر نے کہا تب آپ اللہ کو یہ قسم بھی دیں کہ آگ بجھ جائے۔ آپ نے قسم دی اور آگ بجھ گئی۔ ایک دن ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک دہقانی شخص نظر آیا
جو اپنے حواس میں نہیں تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ میرا گدھا گم ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا گدھا نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر ٹھہر گئے اور کہنے لگے، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں اس وقت تک اگلا قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اس شخص کا گدھا واپس نہیں مل جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی وقت وہ گدھا نظر آ گیا اور ابو حفص آگے بڑھ گئے۔ اس طرح کے واقعات اہل انس کو پیش آتے ہیں۔ دوسروں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اہل انس کی تقلید میں اپنی زبان سے جرأت مندانہ کلمات نکالیں اور کفر کے قریب ہو جائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل انس اپنی گفتگو میں، اپنی مناجات میں اور اپنی تنہائیوں میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کے حق میں کفر ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اگر عوام الناس اہل انس کی باتیں سن لیں تو انہیں کافر کہہ دیں، حالانکہ وہ اس طرح کی باتوں سے درجات میں ترقی پاتے ہیں۔ یہ باتیں انہی کو زیب دیتی ہیں اور یہ امر مستبعد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات پر اپنے کسی بندے سے راضی ہو اور کسی بندے سے ناراض، لیکن اس سلسلے میں شرط یہ ہے کہ دونوں کے مقامات مختلف ہوں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اس موضوع پر اشارے ملتے ہیں۔ اگر تم فہم و بصیرت سے کام لو تو قرآن کریم کے تمام قصوں میں تمہارے لیے تنبیہات ہیں تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کر سکو، اور غلط فہمی میں مبتلا لوگوں کے لیے صرف داستانیں ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ لیجئے۔ دونوں معصیت اور مخالفت میں شریک تھے، لیکن ابلیس اس معصیت کی بنا پر راندہ درگاہ ٹھہرا اور رحمت حق سے دور ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، وَعَصَىٰ آدم رَبَّهُ فَغَوِی ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 121 اور 122۔ اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا سو غلطی میں پڑ گئے، پھر ان کو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا سو اس پر توجہ فرمائی اور راہ راست پر ہمیشہ قائم رکھا۔ ایک شخص کی طرف توجہ کرنے اور دوسرے شخص سے منہ موڑنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب فرمایا گیا، حالانکہ بندگی میں دونوں برابر تھے مگر احوال دونوں کے مختلف تھے۔ چنانچہ ایک شخص سے عرض کرنے پر ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی، ایک شخص سے اعراض کرنے پر ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى۔ پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 8 سے 10 تک۔ اور جو لوگ آپ کے پاس دین کے شوق میں جو شخص آپ کے پاس دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ خود سے ڈرتا ہے، آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں۔ اور دوسرے شخص پر پوری توجہ مبذول کرنے پر یہ تنبیہ فرمائی، اما من استغنى فانت له تصدى۔ پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 5 اور 6۔ اور جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ساتھ آپ کو ہم نشینی کا حکم دیا گیا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 54۔ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 28۔ اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ اور بعض دوسرے لوگوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 14، آیت نمبر
66 اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جا یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ۔ انبساط اور ناز بھی بعض بندوں سے برداشت کیا جاتا ہے، بعض سے نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالت انس کے انبساط میں عرض کیا تھا، ان ہی الا فتنتک تدل بها من تشاء تہدی من تشاء۔ پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 155۔ یہ واقعہ آپ کی طرف سے محض ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جن کو چاہیں آپ گمراہی میں ڈال دیں اور جس کو چاہیں آپ ہدایت پر قائم رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اذهب الی فرعون، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 24، فرعون کی طرف جا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ عذر پیش کیے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 14، اور میرے ذمے ان لوگوں کا ایک جرم بھی ہے، سو مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ انی اخاف ان یکذبون، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 12، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلانے لگیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 13، اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان اچھی طرح نہیں چلتی۔ اِنَّنَا نَخَافُ أَن یفرط علینا او ان یطغی، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 45، ہم کو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا یہ کہ زیادہ شرارت نہ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اگر یہ اعذار کوئی دوسرا پیش کرتا تو یہ بے ادبی ہوتی، لیکن کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام انس میں تھے اس لیے ان کے یہ اقوال برداشت کیے گئے۔ جو شخص اس مقام میں ہوتا ہے اس کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے اور اس کی بہت سی باتیں برداشت کی جاتی ہیں۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام ہیں، یہ بھی ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر آپ کا مقام انس کا مقام نہیں تھا بلکہ ہیبت و قبض کا مقام تھا، چنانچہ ان کی ایک معمولی بات بھی برداشت نہیں کی گئی اور انہیں 3 دن 3 رات مچھلی کے تاریک پیٹ میں مقید رکھا گیا، اور قیامت تک کے لیے ان کے حق میں یہ اعلان کر دیا گیا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ فنبذ بالعراء وہو مذموم، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 49، اگر احسان خداوندی سے ان کی دستگیری نہ ہوتی تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق عرا سے قیامت کا میدان مراد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام کی اقتدا کرنے سے منع فرمایا گیا، فاصبر لحکمک ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 48، تو آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے اور مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہوئیے جبکہ انہوں نے دعا کی تھی اور وہ غم سے گھٹ رہے تھے۔ ان اختلافات میں سے بعض احوال اور مقامات کے اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بعض اس لیے کہ ازل میں بندوں کے لیے ایک دوسرے پر فضیلت رکھی گئی ہے اور قسمتوں میں فرق رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 55، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم داؤد علیہ السلام کو زبور دے چکے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 253، بعض ان میں سے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں پر سرفراز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار انہی برگزیدہ پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہیں فضیلت عطا کی گئی ہے، اور اسی لیے انہوں نے بطور ناز اپنے اوپر سلام بھیجا۔ قرآن کریم میں
قرآن کریم نے ان کے سلام کی ان الفاظ میں حکایت کی ہے، وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 34۔ اور مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا، جس روز مروں گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ بات ان کی زبان مبارک سے اس انبساط کے بعد نکلی جو انہیں مقام انس میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف و عنایت سے حاصل ہوا تھا۔ دوسری طرف حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام ہیں، یہ اولو العزم ہیبت و حیا کے مقام پر تھے، اس لیے ان کی زبان خاموش رہی، یہاں تک کہ خالق تعالیٰ نے خود ہی ان کی توصیف فرمائی، وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ یوم یموت و یوم ابعث حیا، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 15۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے جس دن کے وہ پیدا ہوئے اور جس دن کے وہ انتقال کریں گے اور جس دن کے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ بھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی خطائیں اور اپنے پیغمبر بھائی کے ساتھ ان کا رویہ کیسے برداشت کیا۔ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَإِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ ابینا منا سے کانو من الزاہدین تک برادران یوسف کی تقریباً 40 خطائیں شمار کی ہیں، اور ان میں سے بعض خطائیں بعض سے بڑی ہیں، اور ایک ایسے کلمے میں 3 4 خطائیں جمع ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام خطائیں معاف فرمائیں اور ان کو مغفرت سے نوازا۔ لیکن حضرت عزیر علیہ السلام نے تقدیر کے متعلق ایک سوال کر لیا تھا، اس پر ان کی سخت پکڑ کی گئی، یہاں تک کہا گیا ہے کہ سوال کے باعث وہ انبیاء کے صف میں نہیں رہے۔ اسی طرح بلعام ابن باعورہ ایک زبردست عالم تھا، لیکن اس کا یہ عمل برداشت نہیں کیا گیا کہ وہ دین کے ذریعے دنیا کماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر اسراف پسند تھا اور اعضاء کی معصیت میں مبتلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے عابدوں کے سردار اور زاہدوں کے رہنما کے فرزند، تمہارا خالہ زاد بھائی کب تک میری معصیت میں مبتلا رہے گا؟ میں ہر بار تحمل کرتا ہوں اور اس کے ہر گناہوں سے صرف نظر کرتا ہوں۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میری آندھیوں میں سے کوئی آندھی چل پڑی تو میں اسے اس کے ساتھ والوں کے لیے عبرت اور بعد والوں کے لیے عذاب بنا کے چھوڑوں گا۔ آصف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے وحی کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر آصف اٹھے اور باہر نکل کر ایک اونچے ٹیلے پر پہنچے، اپنا چہرہ اور منہ آسمان کی طرف کیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو ہے اور میں ہوں۔ اگر تو نے مجھے توبہ کی توفیق نہ بخشی تو میں کیسے توبہ کروں گا، اور اگر تو نے مجھے گناہوں سے نہ بچایا تو میں کیسے گناہوں سے بچ سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے آصف، تو نے سچ کہا، تو ہے اور میں ہوں، تو توبہ کی طرف متوجہ ہو، میں نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ آصف کا یہ کلام ایسا ہے جیسے کوئی ناز کے طور پر کہتا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بچانے کے لیے وحی بھیجی، وہ بندہ اپنے گناہوں کے باعث ہلاکت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو نے بہت سے ایسے گناہ میرے سامنے کیے ہیں جنہیں میں نے معاف کر دیا ہے، جبکہ ان سے کم تر گناہوں کے باعث بعض امتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندوں میں تفصیل، تقدیم اور تاخیر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے، اور یہ اس کی مشیت ازلی کے مطابق ظہور پذیر ہوا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں قصص اسی لیے وارد ہوئے ہیں کہ تم ان کے ذریعے سابقہ امتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کا علم حاصل کرو۔ قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو ہدایت، نور اور تعارف نہ ہو۔ کبھی اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے اپنی تقدیس کا تعارف
تعارف کراتا ہے اور فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 27 آیت نمبر 1 سے 4 تک۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس سے نہ اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، اور کبھی ان سے اپنی صفات جلال کا تعارف کراتا ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 23۔ وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ کبھی ان کے سامنے اپنے وہ افعال رکھتا ہے جو خوف و رجا کے حامل ہیں، انہیں انبیاء اور اعداء کے سلسلے میں اپنی سنت سے واقف کراتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 6 اور 7۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جن کے قد و قامت ستونوں جیسے تھے؟ الم تر کیف فعل ربک وباصحاب الفیل۔ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 30 آیت نمبر 1۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قرآن کریم انہی 3 اقسام کے مضامین پر مشتمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور تقدیس ذات کی معرفت، اس کی صفات اور اسماء کی معرفت، اور بندوں کے ساتھ اس کے افعال اور سنت کی معرفت، کیونکہ سورہ اخلاص ان 3 قسموں میں سے ایک یعنی تقدیس پر مشتمل ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تہائی قرآن قرار دیا اور فرمایا من قرأ سورة الاخلاص فقد قرأ ثلث القرآن۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے تہائی قرآن کی تلاوت کی۔ سورہ اخلاص تقدیس باری تعالیٰ کا مکمل تعارف ہے، اس لیے کہ منتہائے تقدیس یہ ہے کہ وہ 3 امور یکتا و منفرد ہو۔ ایک تو یہ کہ اس سے پیدا ہونے والا کوئی اس کا مثل نہ ہو، اس پر کلمہ لم یلد دلالت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے مثل سے حاصل نہ ہوا ہو، اس پر کلمہ لم یولد سے دلالت ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ کوئی اس کے درجے میں نہ ہو، اس امر پر لم یکن لہ کفوا سے روشنی پڑتی ہے۔ یہ تینوں امور ایک آیت میں جمع ہو گئے، قل هو اللہ احد۔ حقیقت میں سورہ اخلاص کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر و توضیح ہے۔ یہ قرآن کریم کے اسرار و رموز ہیں اور ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالی خود ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 59۔ اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا قرآنی علوم کی جستجو کرو اور اس کے عجائب تلاش کرو، اس میں اولین و آخرین کے علوم موجود ہیں۔ ان کا یہ قول بالکل صحیح ہے۔ جو شخص قرآن کریم کے ایک ایک کلمے کو نہایت غور سے پڑھتا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہی اس قول کی صداقت کا اعتراف کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کا فہم صاف ہو۔ اس صورت میں قرآن کریم کا ہر لفظ یہ شہادت دیتا ہے کہ وہ قادر مطلق، خدائے جبار اور ملک قہار کا کلام ہے اور انسانی طاقت سے باہر ہے۔ عام طور پر یہ اسرار قرآنی قصص و حکایات میں پوشیدہ ہیں۔ تمہیں ان کے استنباط کا حریص ہونا چاہیے تاکہ وہ تم پر عجائب منکشف ہو جائیں جن کے سامنے دنیا کے علوم ہیچ نظر آتے ہیں۔ یہ ہے انس کی تفصیل اور اس انبساط کا بیان جو انس کا ثمرہ ہے۔ اس ضمن میں ہم نے بندوں کے تفاوت کا ذکر بھی کیا ہے۔ صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا، رضا کی حقیقت اور فضائل۔
رضا بھی محبت کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے۔ مقام رضا مقربین کے اعلیٰ مقامات میں سے ایک مقام ہے، لیکن اکثر لوگوں پر اس کی حقیقت منکشف نہیں ہے۔ اس کے معنی و مفہوم میں جو تشابہ اور ابہام ہے، اس پر صرف وہ لوگ مطلع ہیں جنہیں اللہ تعالی نے تاویل کا علم دیا ہے اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگ رضا کا انکار کرتے ہیں اور ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آدمی اس امر پر کیسے راضی ہو سکتا ہے جو اس کی خواہش کے خلاف ہو۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہر حکم، ہر فیصلے اور ہر چیز سے راضی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا فعل ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ کفر اور معصیت پر بھی راضی ہو۔ بعض نادان لوگ منکرین رضا کے اس قول سے دھوکہ کھا گئے ہیں اور یہ سمجھنے لگے ہیں کہ فسق و فجور پر راضی رہنا اور کفر و معصیت پر انکار و اعتراض نہ کرنا تسلیم و رضا کا مقام ہے۔ یہ اسرار الہی ہیں۔ اگر دین کے یہ اسرار محض ظاہر احکام کی سماعت یا قرأت سے واضح ہو جایا کرتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا نہ فرماتے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ یہ بخاری و مسلم اور احمد کی حدیث ہے۔ اے اللہ اسے دین کی سمجھ اور تاویل کا علم عطا کیجیے۔ پہلے ہم رضا کے فضائل بیان کریں گے، پھر اصحاب رضا کے واقعات اور احوال ذکر کریں گے، پھر حقیقت رضا پر روشنی ڈالیں گے اور یہ بتلائیں گے کہ خواہش کے خلاف ہونے والے فیصلے پر آدمی کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ آخر میں بعض ایسے امور کا ذکر کریں گے جو رضا کا تتمہ سمجھے جاتے ہیں، جیسے دعا نہ کرنا یا معاصی پر خاموش رہنا، حالانکہ یہ امور رضا میں داخل نہیں ہیں۔ رضا کے فضائل قرآن کریم میں جا بجا رضا کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 23 آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 60، بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز عنایت کے اور بھی کچھ ہو سکا ہے؟ احسان کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کی رضا کا اجر ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَسَاكِن طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 12، اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رضا کو جنات عدن سے اعلیٰ قرار دیا ہے۔ ایک جگہ ذکر کو نماز پر فوقیت دی ہے، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، ذکر اللہ اکبر، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 45، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ چنانچہ جس طرح نماز میں ذات مذکور کا مشاہدہ نماز سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اسی طرح خالق جنت کی رضا جنت سے اعلیٰ ہے، بلکہ یہی رضا اہل جنت کی غایت اور ان کا اصل مقصود ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی مومنین کے لیے تجلی فرمائے گا اور ان سے کہے گا مجھ سے مانگو، وہ عرض کریں گے ہمیں اپنی رضا عطا کر، اور یہ بازار اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دیدار کے بعد رضا کا سوال اس کی فضیلت پر اہم دلیل ہے۔ جہاں تک رضائے عبد کا تعلق ہے، ہم عنقریب اس کی حقیقت بیان کریں گے۔ اس وقت ہم رضائے الہی پر گفتگو کرتے ہیں۔ رضائے الہی کے تقریباً وہی معنی ہیں جو محبت الہی کے ضمن میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ جہاں تک اس کی اصل حقیقت کا سوال ہے، اس کا انکشاف جائز نہیں ہے، کیونکہ مخلوق اس کے سمجھنے سے قاصر ہے، اور جو شخص سمجھ
سمجھنے پر قادر ہے، اسے خود بخود اس حقیقت کا علم ہو جاتا ہے، اسے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل جنت کے لیے باری تعالی کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے رضا کا سوال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رضائے الہی سے وہ نعمت دائمی ہو سکتی ہے جو انہیں میسر ہے۔ دیدار الہی کو انہوں نے اپنا مقصود اور مطلوب جانا، اور جب ان سے کہا گیا کہ وہ جو مانگنا چاہیں مانگیں تو انہوں نے ایسی چیز مانگی جو ان کے مطلوب کو دائمی بنا سکے۔ وہ یہ بات جان گئے کہ رضا ہی سے دائمی طور پر حجاب مرتفع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَدِينَا مزید، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 35، اور ہمارے پاس اور بھی بہت زیادہ نعمت ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وقت مزید میں اہل جنت کے پاس رب العالمین کی طرف سے 3 تحفے آئیں گے۔ ایک تحفہ ایسا ہوگا کہ اس جیسا کوئی تحفہ باشندگان جنت کے پاس نہیں ہوگا۔ اس تحفے کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 17۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا ہوگا، یہ پہلے ہدیے سے افضل ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 58۔ ان کو پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے ارشاد فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ یہ تحفہ پہلے اور دوسرے دونوں تحفوں سے افضل ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 72۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ان تمام نعمتوں سے افضل ہے جو انہیں میسر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رضائے الہی ایک افضل ترین نعمت ہے، اور رضائے الہی بندے کی رضا کا ثمرہ ہے۔ روایات میں بھی رضا کی فضیلت وارد ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے دریافت کیا کہ تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مومن ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور فراخی پر شکر کرتے ہیں اور قضا کے موقع پر راضی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض روایات یہ ہیں حکماء علماء کادوا من فقہہم ان یکونوا انبیاء، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ طوبى لمن هدي للإسلام وكان رزقه كفافا ورضي به، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے۔ ترجمہ: حکیم عالم ایسے ہیں، قریب ہے کہ اپنی سمجھ سے انبیاء خوش ہو جائیں۔ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اسلام کے لیے ہدایت کیا گیا اور اس کا رزق بعد اور کفایت ہے، اور وہ اس پر راضی ہے۔ من رضی من اللہ تعالی بالقلیل من الرزق ورضی اللہ تعالی منہ بالقلیل من العمل، یہ محاملی کی حدیث ہے جس کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص تھوڑے رزق پر اللہ تعالی سے راضی ہو جاتا ہے، اس سے اللہ تعالی تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ فان صبر اجتباہ فان رضی اصطفاہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو برگزیدہ کرتا ہے، اور راضی ہوتا ہے تو مصطفیٰ کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ایک طویل حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ میری امت کے گروہ کو بالوں پر عطا فرمائے گا اور وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں پہنچ جائیں گے، وہاں عیش کریں گے اور مزے اڑائیں گے۔ فرشتے ان سے دریافت کریں گے، کیا تم نے حساب دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے کوئی حساب نہیں دیکھا۔ فرشتے کہیں گے کہ کیا تم نے پل صراط عبور کر لیا؟ وہ جواب دیں گے ہم نے پل صراط نہیں دیکھا۔ وہ پوچھیں گے کیا تم نے دوزخ دیکھی ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ فرشتے سوال کریں گے کہ تم کسی پیغمبر کی امت میں سے ہو؟ وہ کہیں گے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں قسم دیتے ہیں، تم ہمیں یہ بتلاؤ کہ دنیا میں تمہارے اعمال کیسے تھے؟ وہ کہیں گے ہم میں 2 خصلتیں تھیں جن کی وجہ سے ہم نے یہ بلند درجہ حاصل کیا، ایک یہ کہ جب ہم تنہا ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حیا کرتے، دوسری یہ کہ ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا تھا ہم اس پر راضی رہتے۔ فرشتے کہیں گے کہ اگر تمہارے اندر یہ 2 خصلتیں تھیں تو تمہارا حال یہی ہونا چاہیے۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الفقراء اعطوا اللہ الرضا من قلوبکم تصفروا وبثواب فقرکم ولا فلا۔ اے گروہ فقراء، اللہ تعالیٰ کو اپنے دلوں سے رضا دو تاکہ تمہیں اپنے فقر کا ثواب ملے، اگر ایسا نہ کرو گے تو ثواب نہ پاؤ گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پہلے گزری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے اپنے رب سے کوئی ایسا کام معلوم کر لیجئے کہ جب ہم وہ کام کریں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ نے سنا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ان سے کہہ دو کہ مجھ سے راضی رہیں تاکہ میں ان سے راضی رہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ فرمایا، من احب ان يعلم ما له عند الله عز وجل فلينظر ما لله عز وجل عنده فإن الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث انزله العبد من نفسه۔ یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مرتبہ ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کے یہاں اللہ کی کیا منزلت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ کو اپنے یہاں اسی مرتبے پر رکھتا ہے جو مرتبہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے یہاں دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے اولیاء کو دین کا غم نہیں ہوتا، اس لیے کہ دنیاوی تفکرات ان کے دلوں سے مناجات کی لذت و حلاوت ضائع کر دیتے ہیں۔ اے داؤد، میں اپنے دوستوں سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ روحانی بنیں، دنیا کی فکر میں مبتلا نہ ہوں۔ روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، مجھے کوئی ایسا کام بتلائیے جس میں تیری رضا پوشیدہ ہو تاکہ میں وہ کام کروں اور تیری رضا پاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، میری رضا تیری ناپسندیدگی میں ہے، یعنی تو اس بات پر صبر نہیں کر سکتا جس پر تیرا دل آمادہ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا، میری رضا اس امر میں ہے کہ تو میری قضا پر راضی رہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا، یا اللہ، وہ کون شخص ہے جو مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، وہ شخص جس سے اگر کوئی محبوب چیز چھین لوں تو وہ مجھ سے اپنا تعلق منقطع نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ کون شخص ہے جس پر تو ناراض ہوتا ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو مجھ سے کسی کام میں خیر چاہتا ہے اور جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ میرے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے۔ ایک روایات میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ وارد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو شخص میری مصیبت پر صبر نہیں کرتا
اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا اور میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، اسے چاہیے کہ وہ میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنا لے۔ اور یہ طبرانی کی اور ابن حبان کی حدیث ہے، جس کو ابو ہند الداری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک شدید وعید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے، فرمایا میں نے تمام مقادیر کو مقدر کیا، تمام تدابیر کی اور تمام امور محکم کیے۔ جو شخص مجھ سے ناراض ہے اس سے میں بھی ناراض ہوں، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے، اور جو شخص مجھ سے راضی رہے اس سے میں بھی راضی ہوں، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مشہور حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالی نے فرمایا میں نے خیر اور شر دونوں پیدا کیے، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس کو میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور جس کے ہاتھوں خیر جاری کیا، اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جسے میں نے شر کے لیے پیدا کیا اور جس کے ہاتھوں شر جاری کیا، اور شدید ترین ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے کیا اور کیوں کے سوالات اٹھائے۔ یہ ابن شاہین فی شرح السنہ سے روایت ہے۔ سابقہ امتوں کے احوال میں مذکور ہے کہ ایک پیغمبر نے 10 سال تک بھوک، افلاس اور کھٹملوں کی شکایت کی، مگر ان کی شکایت نہیں سنی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے وحی بھیجی کہ تم اس طرح کب تک شکایت کرتے رہو گے؟ میرے یہاں ام الکتاب میں آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے تمہارا یہی حال رہے گا۔ میں نے دنیا پیدا کرنے سے پہلے تمہارے لیے یہی فیصلہ کیا تھا۔ اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے دنیا دوبارہ بناؤں، یا جو کچھ میں نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس میں تبدیلی کروں؟ تمہاری پسند میری پسند سے بہتر ہو اور تمہاری خواہش میری خواہش سے بڑھ کر ہو۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، اگر تمہارے دل میں یہ خیال بھی آیا تو میں دفتر نبوت سے تمہارا نام حذف کر دوں گا۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی چھوٹا لڑکا آپ کی پسلیوں کو سیڑھی بنا کر سر تک پہنچا اور اسی طرح نیچے اترتا۔ آپ اس کی یہ حرکت برداشت کرتے رہے اور سر جھکائے بیٹھے رہے۔ آپ کے ایک صاحبزادے نے عرض کیا، ابا جان آپ اس کو منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، بیٹے میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ میں نے ایک حرکت کی تھی، اس کی سزا میں عزت کے گھر سے ذلت کے گھر میں، مسرتوں کے گہوارے سے مصیبتوں کے جنگل میں پھینکا گیا تھا۔ اب میں کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا، ایسا نہ ہو کہ پھر کسی اندیکھی مصیبت میں مبتلا کر دیا جاؤں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ اس دوران اگر میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ اسی طرح آپ نے ہونے والی چیز کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ کاش نہ ہوتی، اور نہ ہونے والی چیز کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ کاش ہوتی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی شخص مجھ سے جھگڑتا تو آپ فرماتے جانے دو، یہ کام اسی طرح مقدر تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد تم بھی ارادہ کرتے ہو اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تم وہ بات مان لو جو میں چاہتا ہوں تو میں اس بات کے لیے تمہارا کفیل ہو جاؤں گا جو تم چاہتے ہو، اور اگر تم نے وہ بات تسلیم نہیں کی جو میں چاہتا ہوں تو اس کام میں تمہیں تھکاؤں گا جو تم چاہتے ہو، پھر وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ رضا کی فضیلت سے متعلق کچھ آثار یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم الہی کے علاوہ کسی موقع پر خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ فیصلہ کرے۔
میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص قضا پر راضی نہیں ہوتا اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تو نے حکم الہی پر صبر نہیں کیا تو اپنے نفس کے فیصلے پر بھی صبر نہ کر سکے گا۔ عبدالعزیز ابن ابی رواد کہتے ہیں کہ جو کی روٹی اور سرکہ کھانے، اون اور بالوں کا لباس پہننے میں شان نہیں ہے، درویشی کی شان اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہنے میں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے لیے آگ کی چنگاری منہ میں رکھ لینا چاہے وہ میری زبان کا کچھ حصہ جلا دے اور کچھ حصہ چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے کہ میں ہو جانے والی چیز کے متعلق یہ کہوں کہ کاش نہ ہوتی، اور نہ ہونے والی چیز کے متعلق کہوں کہ کاش ہو جاتی۔ ایک شخص نے محمد ابن الواسع کے پاؤں میں ایک زخم دیکھ کر کہا کہ مجھے زخم کی بنا پر آپ کی حالت قابل رحم معلوم ہوتی ہے۔ محمد ابن الواسع رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب سے یہ زخم ہوا میں مسلسل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ زخم میری آنکھ میں نہیں ہوا۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک عابد مدتوں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ ایک رات اسے خواب میں بتلایا گیا کہ فلاں عورت بکریاں چراتی ہے، جنت میں تیری رفیق ہوگی۔ عابد نے اس کے متعلق معلومات حاصل کیں اور اسے تلاش کر لیا، اس کے گھر پر 3 دن تک مہمان رہا تاکہ اس کے اعمال کا مشاہدہ کر سکے۔ عابد تو رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اور وہ سوتی رہتی۔ عابد دن میں روزہ رکھتا اور وہ افطار کرتی۔ عابد نے ایک روز دریافت کیا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی عمل ہے؟ اس نے عرض کیا اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں ہے۔ عابد نے کہا یاد کر شاید کوئی عمل تو ایسا کرتی ہو جس کی اہمیت کا احساس نہ ہو۔ عورت نے کہا کہ میرے اندر ایک معمولی خصلت ہے اور وہ یہ کہ جب میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوتی ہوں تو یہ تمنا نہیں کرتی کہ اس مصیبت سے نجات پا جاؤں، اور اگر کسی مرض میں مبتلا ہوتی ہوں تو یہ تمنا نہیں کرتی کہ اس مرض سے شفایاب ہو جاؤں، اور اگر دھوپ میں ہوتی ہوں تو یہ تمنا نہیں کرتی کہ مجھے سایہ مل جائے۔ یہ سن کر عابد نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ کیا یہ چھوٹی خصلت ہے؟ بخدا یہ اتنی عظیم خصلت ہے کہ بڑے سے بڑے عابد و زاہد بھی اسے پانے سے عاجز رہتے ہیں۔ بعض سلف صالحین سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اہل زمین سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے فیصلے پر راضی رہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان کی بلندی تقدیر پر راضی رہنا اور حکم الہی پر صبر کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں تنگی میں ہوں یا خوشحالی میں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ دعا کی، اے اللہ ہم سے راضی رہیے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے رضا مانگنے میں شرم نہیں آتی جبکہ تم اس سے ناراض ہو؟ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ جعفر ابن سیمان الضبعی نے عرض کیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کب راضی ہوتا ہے؟ حضرت رابعہ نے فرمایا وہ مصیبت پر بھی اسی طرح خوش ہو جس طرح راحت پر خوش ہوتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کے نزدیک منع و عطا دونوں برابر ہو جائیں تب اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہے۔ حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں سے اسی بات پر راضی ہوتا ہے جس بات سے غلام اپنے آقا سے راضی ہوتا ہے۔ احمد ابن الحواری نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ فرمایا کیا دنیا میں غلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کا آقا خوش رہے؟ انہوں نے کہا ہاں غلام یہی چاہتا ہے۔ سلیمان دارانی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ اس سے راضی رہیں۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ کو اسی قدر یقین ملتا ہے جس قدر وہ اللہ سے راضی رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل بحکمتہ وجلالہ وجعل الروح والفرح فی الردى والیقین وجعل
الغم والحزن فی الشک والسخط، یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و جلالت سے راحت اور سرور کو رضا اور یقین میں رکھا ہے، اور غم و حزن کو شک و ناراضگی میں رکھا ہے۔